बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के बयानात में तजादात पाए जा रहे हैं। दरीची के मुकाम पर तीसरा शख्स मौजूद था जो के साथ गाड़ी लेके गया कराची से, जब मुस्तफा को जलाने के लिए हब बलोचिस्तान ले जाया गया और फिर गाड़ी में बैठकर शहराज और अरमगान की वापसी हुई। ये शख्स कौन है जो इनके साथ मौजूद था और जिसको अभी तक छुपाया जा रहा था। आज की वीडियो में ये भी शेयर करूंगी कि जेल में अरमगान के कानों में आवाजें गूंजने लगी हैं और ये आवाजें हैं मुस्तफा की। क्या ये अरमगान की तरफ से ड्रामा किया जा रहा है या कि वाकई ही मुस्तफा उसको आवाजें देने लगा है। बिलाल टेंशन के हवाले से अदालत का बड़ा फैसला आया है, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। साजिद हसन मारूफ अदाकार हैं और उनका बेटा साहिर हसन जो कि मनशियात के इंटरनेशनल ड्रग माफिया के साथ काम कर रहे हैं। जंगल की रानी का कोड ये लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या बताते हैं कि जंगल की रानी का कोड जब इस्तेमाल किया जाता है तो कौन सी मॉडल्स और कौन सी अदाकाराएं हैं वो भिजवाई जाती हैं। इसके साथ साथ ये भी शेयर करूंगी कि अमेरिका में अरमगान के बाप की 4 कंपनियां निकल आई हैं और सारा पोल खुल गया है कि ये 4 कंपनियां किस लिए बनाई गई थी। इन कंपनियों के जरिए डेटा कलेक्ट किया गया और जो 70 से ज्यादा कॉल सेंटर बनाए गए थे उनमें ये डेटा इस्तेमाल करके डिजिटल डकैती की जाती थी। तो इस वक्त तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और ये जो डिजिटल डकैती है इस पे अमरीकी एजेंसियां हैं वो अब मुतहरिक हो चुकी हैं और इसीलिए पाकिस्तान में भी अब कायमा कमेटी के बाकायदा इस केस के हवाले से इजलास हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और यूके में इसकी तहकीकात जैसे ही शुरू हुई हैं, जहां जहां ये लीगल एक्टिविटीज हो रही थी और कनाडा के भी कुछ अकाउंट्स हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे थे। इनके रिश्तेदार, इनके जो करीबी लोग हैं वो भी अब पकड़े गए हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इस वजह से अब CIA के साथ साथ FIA और दीगर जो एजेंसियां हैं वो मुतहरिक हैं और कायमा कमेटी के इजलास भी इसलिए बुलाए जा रहे हैं। और ये इजलास इसलिए नहीं बुलाए जा रहे कि ये मुस्तफा कत्ल केस से को सॉल्व करने के लिए इजलास बुलाए जा रहे हैं, बल्कि ये इसलिए बुलाए जा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो इस मामले को अब खुद देख रही हैं और इस वजह से उनको दिखाने के लिए कि यहाँ पे जितने भी मुल्जमान हैं उनके हवाले से बाकायदा ब्रीफिंग्स वगैरह जो हैं वो दी जा रही है और उनकी रिपोर्ट आगे उनको दी जाएगी जो अमरीकी एजेंसीज काम कर रही हैं। बंगले का मालिक कौन निकला है जिस बंगले के अंदर ये तमाम इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। डिजिटल डकैती के हवाले से अमरीकी एजेंसियां इस वक्त मुतहरिक हो चुकी हैं और इस वक्त कराची के अंदर CIA के बाद FIA, सिंध की एक्साइज पुलिस और साथ ही साथ सिंध हुकूमत इस वक्त बहुत मुतहरिक नजर आती है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के इजलास बुलाए जा रहे हैं। IG गुलाम नबी मेमन को भी वहां पे बुलाया गया, उनसे ब्रीफिंग ली गई, उनसे पूछगिछ की गई, उनकी सरजनिश भी की गई और बहुत से इब्हाम इस केस को लेके वो भी उनके सामने रखे गए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही और अगर साफ शफाफ तहकीकात ना हुई तो फिर जो गुलाम नबी मेमन है वो इसका खमियाजा खुद भुगतेंगे। उन्हें ये कौमी असेंबली की कायमा कमेटी की ब्रीफिंग में बाकायदा कहा गया है। तो इसराइली साख का असला जो बरामद किया गया था वो अब पुलिस ने गायब कर दिया है और उसकी जगह पे एक नई गन जो है वो इस वक्त दिखाई जा रही है पुलिस की तरफ से कि जी ये वो वाली गन थी। यानी अरमगान को बचाने के लिए पुलिस मुतहरिक है, क्योंकि अरमगान के चचा की एक वीडियो भी सामने आ चुकी है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उस वीडियो के अंदर वो जो दीगर उनके साथ काली भेड़ें पुलिस की मिली हुई हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं कि अरमगान को कैसे इस मामले से निकालना है और अगले 6 से 8 महीने में अरमगान को बासानी निकाल लिया जाएगा और सारा मामला सुलह के ऊपर सेटल हो जाएगा। दोनों खानदान एक दूसरे को जानते हैं, ये दावा है पुलिस का। पुलिस का कहना है कि दोनों के आपस में तल्लुकात थे, अब वो मुकर रहे हैं कि हमारा मेल जोल नहीं था, लेकिन तल्लुकात दोनों के थे और आगे चल के इसकी सुलह इस बेस पे होगी कि मुस्तफा के जो वालिदैन हैं उन्हें पैसों की ऑफर की जाएगी। ये कोई और नहीं बता रहा बल्कि ये पुलिस के कुछ लोग जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अरमगान का चचा जो है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है वो आपस में ये सारी बातचीत कर रहे हैं। यूके में मर्चेंट अकाउंट कराची के 70 कॉल सेंटर का जो मामला सामने आया है इसके ऊपर अब यूके की एजेंसीज भी काम शुरू कर चुकी हैं और जितने भी इनसे मुंसलिक लोग हैं उन सबको अब चेक किया जा रहा है।
خواہ وہ USA میں ہے، خواہ وہ UK میں ہے، کینیڈا میں ہے، کیونکہ بہت سارے ڈیبٹ کارڈ جو امریکن جو بینک ہیں ان کے بھی برآمد ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کینیڈین ڈیبٹ کارڈ بھی ارمغان کے بنگلے سے ملے ہیں۔ امریکہ کی FBI اور دیگر ایجنسیاں اس وقت متحرک ہیں، اور جتنے بھی رشتہ دار امریکہ میں موجود ہیں، دوست احباب جو کہ ارمغان کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان سب کو پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور تمام جو ڈیٹا ہے اس سے ریلیٹڈ اس کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے، اور تب ہی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ کامران قریشی کے حوالے سے جو تحقیقاتی رپورٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے امریکہ FBI کی، وہ یہ ہے کہ کامران قریشی کی 4 کمپنیاں امریکہ میں کام کر رہی ہیں۔ ان کمپنیوں کی آڑ میں یہ ڈیٹا جو ہے یہ لیا گیا تھا، کیونکہ ڈیٹا کو خریدا بھی جاتا ہے، جب کوئی کمپنی وہاں پہ بنا لی جاتی ہے تو یہ سارا تمام ڈیٹا لے لیا جاتا ہے، اور یہ وہی ڈیٹا ہے جو کہ پھر 70 سے زائد کال سینٹرز کے اندر استعمال کیا گیا، اور مارکیٹنگ میں یہ ڈیٹا استعمال کر کے ارمغان قریشی نے ڈیجیٹل ڈکیتی کی ہے، اور لوگوں کے کروڑوں روپے نکالے ہیں، اور جتنے بھی انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کے اندر پیسے ٹرانسفر کیے ہیں فیک طریقے سے، وہ سارے کا سارا اب ایجنسیز متحرک ہو کے انہیں چیک کر رہی ہیں، اور جتنے بھی ارمغان کے رشتہ دار، خواہ وہ امریکہ میں ہیں، خواہ وہ کوئی ان کا UK میں ہے یا کینیڈا میں ہے، سب کے سب جو ہیں اب وہ گرفت میں آ چکے ہیں، اور ان کے گرد گھیرا اس طریقے سے تنگ ہو چکا ہے کہ اب ان کا وہاں سے نکلنا ناممکن سی بات ہے۔ USA UK میں تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ اپنی ایک رپورٹ تیار کر رہے ہیں، اور جو پہلی رپورٹ اس حوالے سے سامنے آئی ہے وہ امریکی ایجنسیوں کا یہ کہنا ہے کہ 4 کمپنیز کو کامران قریشی نے رجسٹرڈ کروایا تھا، اور ان کمپنیز کی آڑ میں اس نے بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ خریدا تھا، اور اس ڈیٹا کو پھر اس نے اپنے ظاہرہ بیٹے کے ساتھ شیئر کیا ہوگا، اور وہ بنائی بھی اس لیے گئی تھی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چھانگا مانگا کے حوالے سے جو بار بار ارمغان کا والد بات کرتا ہے کہ میں تو چھانگا مانگا میں آج کل کام کر رہا تھا، وہ وہاں کوئی شکار وغیرہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اصل شکار جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے وہاں پہ ایک کال سینٹر بنایا جا رہا تھا، وہاں پہ دفتر بنائے جا رہے تھے، اور اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل تھی کہ کال سینٹر والا جو معاملہ ہے، چونکہ کراچی میں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، تو انہوں نے سکردو اور اس کے ساتھ ساتھ چھانگا مانگا یعنی پنجاب کے ایریے میں اب لوٹ مار کا کام شروع کرنا تھا۔ اس سے پہلے ہی ارمغان نے مسوا کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی شیروں کو کھلا دی، کیونکہ جو ایک آڈیو سامنے آئی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی اور ارمغان کے چچا کی، اس میں واضح سنا جا سکتا ہے کہ مسوا کہاں گیا، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ مسوا کو شیروں نے کھا لیا ہے۔ تو یہ جو پہلے دن بیان سامنے آیا تھا وہ حقیقت پہ مبنی تھا۔ 4 کیمروں کی نگرانی اس وقت ارمغان کی جا رہی ہے، اور یہ کیمرے بھی اسی لیے لگائے گئے ہیں کیونکہ ان کے چچا جو ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اور وہ ارمغان کو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اور پیسہ لگاتے ہوئے انہوں نے یہ 4 کیمرے جو ہیں یہ نصب کروا لیے ہیں، تاکہ جو کالی بھیڑے اندر سے ان کے ساتھ ملی ہیں وہ ارمغان کی نگرانی کر سکیں کہ کہیں اسے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ پولیس کسٹڈی میں ویڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ارمغان کا چچا جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ویڈ فراہم کر رہا ہے، کپڑے بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ 350 بٹ کوائن ارمغان قریشی کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں۔ سکردو اور اسلام آباد میں ان کا ایک بنگلہ ہے۔ 8 کروڑ روپے کا اسلحہ ان کے پاس نکلا، اور اسی طرح بہت سی لگژری گاڑیاں ہیں جن کی تعداد تقریباً 10 سے 12 بتائی جا رہی ہے۔ زمزمہ اسٹریٹ اسلحہ ڈیلر سے تمام اسلحہ خریدا گیا جس کی مالیت 8 کروڑ سے 10 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے، لیکن تمام اسلحہ بغیر لائسنس ہے، اور غیر ملکی اسلحہ بھی ارمغان کے پاس بھاری مقدار میں موجود تھا۔ FNT-90 کولمبیا کی گن ہے، اس کا فرانزک کروایا جا رہا ہے۔ پہلے یہ وہی گن ہے جسے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اسرائیلی اسلحہ ہے، جو کہ ایک گن ملی تھی اور بہت ہی مہنگی تھی۔ اب اس گن کو پولیس والوں نے غائب کر کے، جو کہ اسرائیلی گن تھی، اس کی جگہ پہ FNT-90 کولمبیا کی گن جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا، اور اب اس کا فرانزک کروا رہے ہیں، اور وہ والی گن پولیس والے اب ہڑپ کر گئے ہیں یا کسی کو انہوں نے گفٹ دے دی ہے، یہ تو اب آگے چل کے پتہ چلے گا اگر اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ کی گئی۔ مرچینٹ اکاؤنٹس کے حوالے سے کامران قریشی اور ان کا جو ایک اور بیٹا ہے اس کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے کہ جو اکاؤنٹ بیرون ممالک میں بنائے گئے ہیں ان میں زیادہ تر اکاؤنٹس جو ہیں وہ کامران قریشی، ان کا ایک بیٹا ہے، ان کے اکاؤنٹ ہیں، اور اسی طرح ارمغان کے کزنز وغیرہ ہیں
ان کے اکاؤنٹس بھی استعمال اس سارے اسکیم سینٹر کی آڑ میں کیے گئے ہیں۔ کال سینٹر کا جو اصل چودھری ہے وہ بتایا جاتا ہے کامران قریشی، کیونکہ کامران قریشی اس کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اسی نے یہ سارا دھندا چلایا کہ اس نے باہر جا کے یو ایس اے میں کچھ کمپنیاں رجسٹرڈ کروائیں اور پھر وہاں سے اس آڑ میں ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کامران اصغر کے حوالے سے امریکہ کے اندر اس وقت فیڈرل بیورو انویسٹیگیشن اور DEA ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی یہ مل کے کام کر رہی ہیں اور تمام چیزوں کو چیک کر رہی ہیں۔ ڈیبٹ کارڈ جتنے بھی ملے ہیں بینک آف امریکہ کے، جو کہ ارمغان کے بنگلے سے بھی ملے ہیں، اور یہ کارڈز جو ہیں یہ امریکہ میں مقیم جو ارمغان کے کزنز وغیرہ ہیں ان سے بھی ملے ہیں۔ تو اس کی پروپر جو ہے وہ اب ایجنسیاں انویسٹیگیشن کر رہی ہیں۔ ساجد حسن اور ان کے بیٹے ساحر حسن کا کوڈ ہے جنگل کی رانی، اور جب کوئی انہیں یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں جنگل کی رانی کی ٹیبلٹس چاہیے ہیں تو بتایا یہ جاتا ہے انویسٹیگیشن میں کہ پھر یہ شوبز کی لڑکیاں اور ماڈلز جو ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں اور ان کو مختلف بنگلوں میں مختلف جو ڈانس پارٹیز اینڈ ڈرگ پارٹیز ہیں جہاں پہ بے حیائی کی تمام حدیں پار ہوتی ہیں وہاں پہ بھجوایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ڈرگ ریکٹ ہے جس میں کہ شوبز انڈسٹری کے بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ ساحر حسن بے نقاب ہوا تو اس کے موبائل ڈیٹا میں سے ہانیہ عامر، یشما گل اور اسی طرح اور بہت سی ماڈلز اور اداکارائیں جن کے نام ملے اور ان کو پھر پولیس کی طرف سے ہائیڈ کر دیا گیا۔ ہانیہ عامر کو بھی پولیس نے انویسٹیگیشن میں شامل نہیں کیا۔ FIA چونکہ یہ سارا معاملہ دیکھے گی تو وہ ان لوگوں کو انویسٹیگیشن میں شامل کریں گے۔ جنگل کی رانی کا کوڈ شوبز کی ماڈلز اور لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ساحر حسن اور ساجد حسن خود ڈیل کرتے ہیں اور پھر ان ماڈلز اور لڑکیوں کو بھجواتے۔ ارمغان کے بنگلے پہ بھی شوبز کی ماڈل اور جو ایکٹریس وغیرہ ہیں یہ بھجوائی جاتی رہی ہیں، اور جو ارمغان کے بنگلے کی کچھ ویڈیو اس وقت نازیبا ویڈیو لڑکیوں کی لڑکوں کی مختلف پارٹیز جس میں وہ نشہ استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد وہ فحش حرکات کر رہے ہیں اس کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ ان ویڈیوز کے اندر بھی کچھ سیاسی لوگ ہیں ان کے بچوں کی ویڈیوز شامل ہیں، اور اسی طرح کچھ ایکٹریس اور ماڈلز ہیں ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں جنہیں فی الحال ابھی تک انہوں نے چھپا رکھا ہے۔ بلال ٹینشن کے حوالے سے بات کریں تو عدالت کا اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا فیصلہ آیا ہے۔ بلال ٹینشن کی درخواست مسترد کر دی گئی عدالت کی طرف سے۔ ارمغان کے والد نے بلال ٹینشن پہ الزامات عائد کیے تھے کہ یہ سارا کیا دھرا بلال ٹینشن کا ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دریچی کے مقام پہ جب مصطفیٰ کو لے جایا گیا وہاں پہ اس کی جو ڈیڈ باڈی کی باقیات تھی وہ جلانے کے لیے، تو بلال ٹینشن کے بارے میں یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دوسری گاڑی پہ موجود تھا، اور یہی وہ شخص ہے کہ جو پہلے بھی 3 دفعہ ارمغان کو اپنے ساتھ دریچی کے مقام پہ لے کے گیا تھا شکار کرنے کے لیے، اور اسی لیے یہ تمام راستہ ان کو پتا تھا، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک سنسان ایریا وہاں پہ آئے گا اور وہاں پہ ہم یہ کاروائی بآسانی کر سکتے ہیں۔ جو یہ کہا جا رہا تھا شہراز اور ارمغان کی طرف سے کہ ہم نے ڈیڈ باڈی اور گاڑی کو جلانے کے بعد پیدل سفر کیا، ہم ایک ہوٹل میں گئے، ہم وہاں پہ رکے اور پھر ہم ایک مسجد میں سو گئے۔ وہاں ہوٹل پہ پولیس والے پہنچے، دریچی پولیس نے بھی وہاں سے انویسٹیگیشن کی، کراچی پولیس بھی وہاں پہ پہنچی، لیکن جو وہاں ہوٹل کے مالکان ہیں جو وہاں کے، کیونکہ وہ ایک دیہی علاقہ ہے وہاں پہ بہت کم آؤٹ سائڈر آتے ہیں، اور اگر کوئی آؤٹ سائڈر کسی جگہ پہ چلا جائے تو لوگوں کو وہ کئی مہینے یاد رہتا ہے کہ جی فلاں کوئی شخص تھا وہ فلاں شہر سے آیا تھا، لیکن ان کے بارے میں کسی نے بھی پولیس کو نہیں بتایا کہ کوئی 2 لڑکے اس طریقے سے اس رات یا 6، 7، 8 تاریخ کو وہاں پہ آئے تھے، یا کسی نے دیکھے، یا وہ مسجد میں گئے یا وہ ہوٹل میں گئے۔ جو بھی بیانات ارمغان اور شہراز نے دیے ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ شہراز نے بہت سی باتیں چھپائی ہیں، کچھ بتا دی ہیں، کچھ چھپائی ہیں، اور اسی طرح ارمغان کی تو ہر بات ہی جھوٹ کا پلندہ ہے اور وہ ہر بات میں ڈرامہ کرتا ہے۔ آج کل اس کے کانوں میں آوازیں گونج رہی ہیں۔ گزشتہ رات بتایا جاتا ہے کہ رات بھر وہ چیخو پکار کرتا رہا اور دیواروں سے ٹکرے مارنے کی کوشش کرتا رہا، اور جب پولیس والوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہو تو اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے مصطفیٰ بار بار آوازیں دے رہا ہے، مصطفیٰ کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں جب میں اس پہ تشدد کر رہا تھا، اور مصطفیٰ جس طرح چیخو پکار کر رہا تھا اور جیسے بلک بلک کے معافیاں مانگ رہا تھا تو وہ آوازیں جو ہیں وہ میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔
اب اس بات میں حقیقت ہے یا یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ اب اس کو کوئی ذہنی مریض بنا کر تو کسی طریقے سے جیل وغیرہ سے نکالا جائے اور اسے کسی ہسپتال میں شفٹ کر دیا جائے، تو یہ ساری ان کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ بلال ٹینشن جو ہے اس کو بھی اس معاملے میں انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ کیا بلال ٹینشن ہی تو وہ آدمی نہیں ہے جو ان کے ساتھ موجود تھا، یا پھر کوئی پولیس والا ان کے ساتھ موجود تھا جس کو اس ایریے کا پتہ تھا اور پھر وہ انہیں وہاں لے گیا، اور ایک پھر انہوں نے پورا بیانیہ اس طریقے سے بنایا کہ تھرڈ پرسن کو ابھی تک بچایا جا رہا ہے کہ تیسرا بندہ ان کے ساتھ کوئی موجود نہیں تھا، تھرڈ پرسن کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب وہ تھرڈ پرسن بلال ٹینشن ہے یا کوئی پولیس والا ہے، یہ اب اس پہ ایجنسیز نے کام شروع کر دیا اور بہت جلد پتہ چلے گا، کیونکہ یہ اب ایک چیز کنفرم ہوگی ہے کہ ان کے ساتھ ایک گاڑی اور کوئی تیسرا بندہ موجود تھا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا قتل کیس کے حوالے سے۔ اجلاس میں قادر پٹیل، سید رفیع اللہ، نبیل قبول اور خواجہ اظہار شریک ہوئے۔ آئی جی سندھ غلام میمن، ڈی آئی جی CIA مقدس حیدر اور دیگر افسران وہاں پہ موجود تھے۔ قتل کیس اور منشیات سمگلنگ کے متعلق ایک بریفنگ دی گئی، اور اس دوران جو ہے وہ عبدالقادر پٹیل نے پولیس والوں سے پوچھ گچھ بھی کی، ان کی سرزنش بھی کی کہ پراپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی۔ ارمغان کو پولیس حراست میں سہولیات فراہم کرنے کا انکشاف بھی ہوا، جس کے اوپر آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور ڈی آئی جی CIA مقدس حیدر نے کہا کہ ایسا معاملہ جو ہے وہ ہم چیک کریں گے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے، تو پھر ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو منی لانڈرنگ، منشیات مافیا اور دیگر جرائم سے متعلق جو بریفنگ تھی وہ بھی ساری کی ساری اس کی ڈیٹیل مانگی گئی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مختلف پہلوؤں پس پردہ عوامل اور محرکات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا، اور شواہد جمع کرنے کے حوالے سے حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے پولیس کو جو قائمہ کمیٹی ہے ان کے ارکان کی طرف سے تنبیہ بھی کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ایسے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے کہ جو ملزمان ہیں وہ کسی طریقے سے اس کیس میں سے باہر نہ نکل سکیں۔ لیکن دوسری طرف پولیس والے خود ہی سپورٹر ہیں، پولیس والے سپورٹ کر رہے ہیں، ارمغان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ قائمہ کمیٹی کے جو اجلاس وغیرہ ہو رہے ہیں، کیا یہ ارمغان کو پھانسی کے پھندے تک لے جاتے ہیں، یا کچھ عرصے بعد جیسے پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، تو یہ رفع دفع ہو جائے گا۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔